अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं वो एक बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। हमारे आज के मेहमान जिन्ना फाउंडेशन और रफ़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब हैं। गुरबत से अमीरी तक का ये सफ़र उन्होंने कैसे तय किया और पाकिस्तान के कामयाब तरीन बिजनेस टाइकून में उनका शुमार किया जाता है। यकीनन उनको इस सारे सफ़र में बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होंगे, उन्होंने उससे कैसे डील किया ये हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। फैज़ा आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। माय प्लेजर। अच्छा सर, वैसे तो बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते हैं, हम भी जानते हैं आपके बारे में। सर आप ये बताएं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है तो मैं आपके बचपन के बारे में जानूंगी। बचपन के बारे में बताएं कि बग़ैर बाप के जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी। आपने यकीनन बहुत सारी मुश्किलात देखी और आप क्योंकि बहुत छोटे से थे तो आपके वालिद की डेथ हो गई। 2 महीने का था जब उनका हवाई हादसा हुआ एंड ही डाइड। आई थिंक बग़ैर बाप के ज़िंदगी डिफ़िकल्ट होती है कि एज अ चाइल्ड, मैं अपनी बात कहूँगा, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि जब हर एक का बाप आ रहा है, स्कूल में बाप आ रहा है माँ के साथ लेने, या कोई फंक्शन है जिसमें माँ बाप आ रहे हैं तो आपकी खाली वालदा आ रही है, तो एज अ चाइल्ड मायूसी फील होती है और कॉम्प्लेक्स्ड हो जाता है। तो आई गॉट कॉम्प्लेक्स्ड और उसमें मेरे में शाइनेस आ गई बहुत ज़्यादा। एज ए चाइल्ड आई बिकेम वेरी शाई चाइल्ड। मतलब मैं जब 10-12 साल का था तो मेरे घर में मेहमान भी अगर आते थे, आप दूसरे रूम में जाके छुप जाते मैं होंगे। दूसरे रूम में छुप जाता था। तो वो दैट वाज इट। इसके लिए मेरी वालदा ने मुझे कोई 12-13 साल की उम्र पे अपना लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी बोर्डिंग में भेज दिया कि वहाँ पे जाके ये बोर्डिंग में जाएगा तो ऑन हिज ओन खड़ा होगा तो करेगा। दो मेरी वालदा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन थी। वो अकेली रहती थी, मेरे लिए रहती थी, बट उन्होंने सोचा कि बच्चे के लिए बेहतर है कि बोर्डिंग में चले जाए तो कोई बेहतर होगा। तो आई डिड इम्प्रूव देयर। मतलब मेरे पूरी लाइफ में 2 इवेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रही जिन्होंने मुझे चेंज किया। एक बोर्डिंग में जब मैं गया, तो उसमें एज यंग बॉयज़ 12-13-14 साल पे फिर आप यू ऑन योर ओन, फैमिली बैकग्राउंड नहीं होती। जब मैं माँ के पास था तो बाप नहीं था, तो दैट वाज अ मिसिंग लिंक। दूसरा मेरे लाइफ में जो चेंजिंग पॉइंट आया वो कोई 25 साल की उम्र पे मैंने पाकिस्तान छोड़ के तो अमेरिका चले गया। और अमेरिका में गया कि मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में मैं ना मेरी अप्रोच है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास गाइडेंस है, तो पाकिस्तान में मेरा चांस ऑफ सक्सेस बहुत थोड़ा है। तो मैं यहाँ पे गाड़ी होती थी मेरे पास, वो बेच के तो उसका $1000 लेके टिकट लेकर तो मैं न्यूयॉर्क उतर गया बग़ैर किसी को जानते, बगैर तो जान पहचान भी नहीं होगी आपकी, किसी की जान पहचान नहीं थी। एक दोस्त था मेरे साथ जो गया, तो हम 2 दोस्त थे, न्यूयॉर्क उतरे और वहाँ से हमने वहाँ से स्टार्ट किया। मींस के पहले जॉब की वेटरी की एज अ वेटर किया, 3 जॉब्स की वेटर की, 1 साल किया। उसके बाद फिर मैं कारपेट बिजनेस में घुस गया, बिकॉज वो साल में मैंने अमेरिका का सिस्टम समझ लिया, अमेरिका का तरीका समझ गया कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है। पैसा कमाना भी एक आर्ट होती है, मतलब इट्स नॉट हार्ड वर्क ओनली। बिल्कुल। देयर आर सम पीपल हु नो हाउ टू मेक मनी, देयर आर सम पीपल जिनके पास बहुत पैसा भी होगा, दे डू नॉट नो हाउ टू मेक मनी। तो वो वहाँ से फिर मैंने सीखा पैसा कमाते कैसे, तो वो मैंने। सर अगर मैं भी कहूँ वैसे आसान लफ्जों में बता दे देखने वालों को कि पैसा कैसे कमाया जाता है जो आपने अमेरिकन सिस्टम से सीखा। कहते हैं नज़र, आपकी नज़र होनी चाहिए चीज़ों पे, सही, खबर, ओके, कि उसके बारे खबर कितनी है, और फिर सबर, छालना मार देना, नज़र, सबर, खबर, और फिर सबर लास्ट। सबर करें तो आप जाएंगे। एक दूसरी बात, पैसा कैसे कमाया जाता है या सक्सेस कैसे होती है इवन जॉब में, बात ये होती है कि हम अक्सर 90% हमारे लोग जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, मगर अपनी फैमिली का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, माँ बाप बहन भाई का ख्याल बहुत ज़्यादा करते हैं और टाइम देते हैं उनको। जिसने सक्सेस करनी है उसको 24 आवर्स टाइम सक्सेस में देना होता है।
اچھا ڈیووشن کے ساتھ سکسیس میں ٹائم دیں, جو کام کر رہے ہیں اس میں ٹائم دیں, اچھا ناٹ کہ رسپانسبلٹیز جو دوسری ہیں ان میں ٹائم دے دیں, ان کی رسپانسبلٹیز کا خیال رکھیں. اب میری والدہ فار ایگزامپل, ہاں سر وہ آپ ایگزامپل لے لیں کہ اکیلی رہتی تھی, میرے لیے رہتی تھی, اس نے مجھے بورڈنگ بھیج دیا. اور میں پھر باہر بھی بھیج 25 دیا. سال کی عمر پہ میں خود گیا باہر, اچھا ماں کو چھوڑ کے گیا. اگر میں ماں کا ہی خیال رکھتا, بہت محبت کرتا تھا, بہت پیار کرتا تھا, ان کا ہی خیال رکھتا تو میں نہ جاتا, میں بیٹھا رہتا. اور میری عمر 21-22 سال ہوگی جب میری ماں مجھے چاہتی تھی میں شادی کر لوں. ارینج میرجز جو ہوتی ہیں بہت زور لگاتی تھی کہ میرا اکیلا بیٹا شادی کر لے, شادی کر لے. دیکھ لو میں میں ایک ہی بات ماں کو کہتا تھا, ماں میں شادی اس دن کروں گا جس دن میں فائنینشلی بہت کمفرٹیبل ہو جاؤں. جب میں سمجھوں کہ میں کمفرٹیبل ہوں, میں نے شادی تب کرنی ہے. میں اپنے آبجیکٹو میں جا نہیں سکتا شادی کا ویٹ ساتھ لے کر, میں جا نہیں سکتا. سو سیکریفائز شادی کی, سیکریفائز ماں کو کیا, ماں نے مجھے سیکریفائز کیا. سو میں آج آپ کی بات کا جواب دوں گا, آپ بھی اگر یہ جو کام کر رہی ہیں اس میں آپ جہاں پہنچی ہیں اس سے اور اوپر جانا چاہیں گی, تو پھر آپ اپنے فیملی کو, بچے بیوی خاوند ہر چیز کو سیکنڈری رکھیں, اپنے پروفیشن کو آگے رکھیں. دیر از نو وے اینی بڈی کین اسٹاپ یو فرام دیٹ. ایگزامپل لے لیں, عمران خان کا ایگزامپل لے لیں, ایز اے پولیٹیشین ایگزامپل لے لیں, ایز اے کرکٹر ایگزامپل لے لیں. یہ سمبل آف پرسوئنس ہے. اس شخص نے جس چیز کے پیچھے پڑا ہے تو اس کو پرسو کیا. مطلب شادی اس کی ٹوٹ گئی, سوشل ورک میں بھی, ہاں جمیمہ خان کے ساتھ شادی ٹوٹ گئی, سارا کچھ ہو گیا, بٹ وہ اپنے کام میں لگا رہا, ایک ہی دھن سوار پرسوئنس. تو ہم لوگ جو 90% لوگ جو ایکسٹرا آرڈنری سکسیس نہیں کرتے, وہ بیلنس باقی چیزوں کو ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اپرچونٹی لوز کر جاتے ہیں. لیکن اگر ہم خان صاحب کی, اب آپ نے ذکر چھیڑ دیا ہے, تو اگر ہم 3 شادیاں اور تینوں ابھی چلیں, تیسری تو چل رہی ہے ماشاءاللہ, لیکن اگر ناکامی کی بات کریں تو سر یہ فیلئر بھی تو ہے پرسنل لائف کا. یہ پرسنل لائف کا فیلئر ہے, یو آر رائٹ, بٹ جو اس کا آبجیکٹو پرسنل لائف تو نہیں تھی نا. آبجیکٹو تو اس کا تھا پہلے تو گلوریفائی کرنا اپنے آپ کو, اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا کیا. پھر ان کا آبجیکٹو تھا کہ میں اپنے آپ کو سکسیسفل کروں, اپنے آبجیکٹو میں ہاسپٹل بنا دیا, وچ از ویری بگ, ٹھیک ہے نا. پھر پالیٹکس میں 22-23 سال دھکے کھا کے تو آج آپ کا بہت فیمس لیڈر ہے. تو پرسوئنس جو چیز ہوتی ہے نا, آپ کی بات کا جواب دو. خان صاحب کا تو میں نے ویسے اگزامپل دے دیا. پرسوئنس, میں نے کسی شخص کو جو تہیا کر بیٹھا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے, میں نے اس کو فیل ہوتے نہیں کبھی دیکھا. ایک دوسری بات ہے, جو سیلف میڈ ہوا ہے اس کو میں نے اپنے کام پہ پرسوئنٹی دیکھا ہے. باقی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اس نے, مگر کام پہ پرسوئنٹی دیکھا ہے. مار وہاں پڑتی جب آپ باقیوں رشتے یا ناطے جو ہیں, آپ ان کو اپنے آبجیکٹو میں اتنی امپورٹنس دے دیں تو پھر آپ بڑھ جاتے. سر ہمارے یہاں کا تو کلچر بھی کچھ اس قسم کا ہے, اور جو مذہب سے ہمارا تعلق ہے, تو سر ہمارے لیے تو یہ رشتوں تو نعتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا نعتیں نہ رکھو, ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نے کہا کہ اپنے کام کو فوکس کرو, فوکس پہ کرو. مطلب آپ باقی چیزیں سیکنڈری ہو جائیں, جتنا خیال رکھ سکتے ہیں رکھیں, جتنا ہیلپ کر سکتے کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک وقت اگر آتا ہے کہ جب آپ لائف میں بہت سکسیسفل ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے آپ کی ایگزامپل یا کسی کی بھی ایگزامپل جنرلی لے لیتے ہیں کہ اپنی مدر کو یا اپنی وائف کو یا اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیا ہوتا, تو پھر بعد میں کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں گلٹ آتا ہے کہ شاید اگر میں نے فلاں رشتے کو اتنا ٹائم دیا ہوتا تو شاید آج وہ ایسے نہ ہوتا. اس طرح نہیں ہے. ابھی تک آپ کے ٹائم, میں اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ میں جب شادی ہوئی میری 35 سال کی عمر پہ, آئی واز ویری سکسیزفل ماشاءاللہ. اچھا, میں کئی سوائے ویکینڈ کے اپنے بیٹوں کو دیکھتا ہی نہیں تھا, بیکاز جب وہ اسکول جاتے تھے میں سویا ہوتا تھا, جب میں کام سے آتا تھا وہ سوئے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, سو چھوٹے سے بچے ہوتے تھے, تو دیکھتا ہی نہیں تھا. ویکینڈ سنڈے والے دن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا. ٹھیک, جب وہ چھوٹے تھے 2, 4, 5, 6 سال کے, 8 سال کے, جب وہ بڑے ہوئے, جس طرح بڑے ہوتے رہے, جیسے 15, 16 سال میں پہنچے, تب میں ٹائم دینے لگ پڑا, کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو گیو دیم ڈائریکشن ان لائف. اس کے لیے سو میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہا تھا ان کے ساتھ,
میں پیار کر رہا تھا, محبت کر رہا تھا, ان کو ڈائریکشن دے رہا تھا کہ مائنڈ کی تھنکنگ کیسے رکھو. سو یہ ٹائم دینا ہوتا ہے. سو ہمارا یہاں پہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ باپ بھی بیٹھا رہے جیسا ماں بیٹھی ہوئی ہے اور ٹائم دے. ٹائم مطلب باپ کا ٹائم دینا میرے حساب سے سکسیزفل بندے باپ کا ٹائم دینا نہیں بنتا. ہاں اتنا ٹائم دینا بنتا ہے ضروری کہ جس میں اس کی مینٹل ڈائریکشن دیتا رہے بچے کو کہ وہ کرے. اور آئی تھنک دے رسپیکٹ یو اینڈ دے لو یو ایز مچ ایز دیٹ. ہم ایکسٹرا ڈرو کر دیتے ہیں ایکچولی ٹائم دینا, اور بیویاں زیادہ کہتی ہیں ٹائم نہیں دے رہا, گھر نہیں دعا رہا. آپ کو کبھی یہ تانا نہیں سننے کو ملا؟ بڑے تانے ہوئے, میری 2 ڈائیورسز بھی ہو گئی تانے میں. تو ہوتی ہے, آپ کو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑا, بٹ آئی بیکیم سکسیزفل ان لائف. ابھی ایک کوئی 3 سال کی بات ہے, میں لمس گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے سی اوز کو اور چیئرمینس کو بلایا ہوا تھا, اور وہاں پہ کوئی اسپیچز تھی بلایا. تو میں جب پہنچا تو وہاں پہ کوئی 8-10 کپل تھے جو کھڑے تھے, ابھی آپس میں مل رہے تھے, باقی ہنڈریڈز آف پیپل وہ سٹنگ اینڈ اسپیچز ہو رہی تھی. تو وہ کوئی چیف ایگزیکٹو تھا, وہ جو بھی آ رہا تھا نا اس وقت 1-2 آئے, تو وہ اپنی بیوی کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ ہم جہاں پہنچے ہیں اپنی بیوی کی وجہ سے پہنچے, ان کی سپورٹ سے پہنچے ہیں, ان کی اس سے پہنچے. دوسرا آیا, اس نے بھی یہ کہا. اب میں اور میری بیوی ہم کھڑے تھے 5-10 کپلز کے گپے لگا رہے تھے. اچھا ٹھیک. تو میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہتی ہے تم نے بھی یہی کہنا. ہاں. میں نے کہا جی میں تہاڈی گل مندا تے میں بھوکا مر رہا ہوندا. بھائی میں کیتا سارا کچھ آپ ہے, سو میں تہاڈی گل مندا میں بھوکا مر رہا ہوندا, میں تو سچ ہی بول رہا ہوں, تانوں ٹائم دے رہا ہوندا. So that's a problem. And you being a female, you understand that کہ عورت چاہتی ہے اگر اس کی شادی ہوگی ہے یا اس کا تعلق ہے, وہ 24 گھنٹے گھٹنے کے ساتھ بیٹھا رہے. اچھا وہ بیٹھ تو جائے گا گھٹنے کے ساتھ, وہ بیٹھ گیا. اچھا پھر جب وہ سکسیزفل نہیں ہوتا تو جوتے بھی آپ ہی مارو گے, جوتے بھی آپ گھر سے شروع کرو گے. سر سب سے زیادہ ڈیمانڈ بھی وائف کی ہوتی ہیں, جوتے بھی وہی مارے گی. سو دس از اے بیلنس یو ہیو ٹو سی. اچھا سکسیس کرنے کے فارمولا ہے جو سر نے آپ کو دیا ہے, سکسیس کرنے کے لیے سیکریفائس چاہیے. سیکریفائس کیا چاہیے, آئی ریپیٹ, کہ آبجیکٹو پہ رہیں, باقی چیزوں کو ڈیل کرتے رہیں. اچھا سر, آپ کے والد کا طریقے پاکستان میں عام کردار رہا, اور پھر جس طرح سے آپ وہ کھو گئے تھے کہیں لیکن آپ نے ان کو ڈسکور کیا اور اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت بھی ہے, سر وہ بتائیں. فیضا بات یہ ہوتی ہے کہ لائف میں جس چیز سے انسان محروم ہو وہ محرومی اس سے نکلتی نہیں ہے. کسی چیز سے محروم ہو, بے شک جو بھی مل جائے وہ محرومی نہیں نکلتی. اچھا سنس آئی واز این آرفن, یتیم تھا اور باپ کو دیکھا نہیں تھا, اور والدہ ہمیشہ بتاتی تھی کہ وہ کتنا گریٹ آدمی تھا, کتنا اس کی ہائی اچیومنٹس تھی انڈیا میں. بینگ اے مسلم وہ پہلا بندہ تھا جس نے انڈیا میں بینک, مسلمان تھا جس نے 1936 میں 27 سال عمر پہ بینک بنایا, سینٹرل ایکسچینج بینک. 25 سال کی عمر میں لارجسٹ سرجیکل اینڈ ہاسپٹل اپلائنسز کی انڈسٹری تھی ان کی لاہور میں, لارجسٹ ان انڈیا. اینڈ دین ایٹ دی ایج آف 31 مائی فادر گاٹ کانٹیکٹڈ قائد اعظم جناح, اور جناح کی آدھی ایج کے تھے وہ, اور قائد اعظم محمد علی جناح اتنے اٹریکٹ ہوئے ٹورڈز مائی فادر, ہز ایبلٹیز, کہ ان کی ایک پرسنل ریلیشن شپ بن گئی قائد کے ساتھ, اور جو نظر آتی ہے. اچھا اب قائد اعظم نیڈڈ مسلمس جو برائٹ ہوں اور اچیورز ہوں, اس کے لیے قائد اعظم رفیع بٹ کو بہت سپورٹ کر رہے تھے, اور رفیع بٹ قائد اعظم کے لیے جان دینے کو تیار تھا. یہاں تک کہ قائد رفیع بٹ امریکہ جاتے ہیں, اس وقت تو لوگ جاتے ہی نہیں تھے, جاتے تو اپنی لائف انشورنس کرتے ہیں, اور کر کے قائد کو اس کا نامنی بناتے ہیں, اور واپس آ کے قائد کو خط لکھتے ہیں, جو خط چھپا کہ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ آئی ہیو کم بیک الائیو اینڈ یور انشورنس از ڈیڈ بیکاز آئی ہیو کم بیک الائیو. قائد اعظم آپ کی ایج کے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے, سوچ نہیں سکتے کتنے وہ ریزرو تھے, کتنے وہ میٹر آف فیکٹ تھے,
اور کتنے وہ کہہ لیں آئی مین ہی واز دی گریٹسٹ لیڈر اینی باڈی کوڈ ہیو. تو وہ کسی سے تو مذاق بھی نہیں کرتے تھے. پھر قائد اعظم نے رفیع بٹ نے جو خط ملا ہمیں کہ رفیع بٹ نے ان کو اور فاطمہ جناح کو تحفے دیے, چھوٹے سے تحفے دیے, اور قائد خط لکھ رہا ہے کہ فاطمہ اور میں شکریہ ادا کر. یہ قائد کی ہسٹری کی بات ہے. سو میں محروم تھا جب میں 40 سال کا ہوا, 40 ایئرس کا تھا. آج میں 74 کا ہوں, دیٹس 34 سال پیچھے. جب میں نے بزنس میں فائنینشلی اچیومنٹ کر لی, جو میں سوچتا تھا یہی تھا کہ بڑا گھر ہو جائے, بڑا دفتر ہو جائے, گاڑی ہو جائے, پیسہ ہو جائے, اچیومنٹ کر لی. تو دین وہ ایک بہت ساری ارج تھی ٹو نو مائی فادر, دا وے ہی واز, جو ماں بتاتی تھی. ماں مر چکی ہوئی تھی, تو ماں مر چکی ہوئی تھی, تو جو ماں بتاتی تھی. تو وہ پھر میں نے جناح رفیع فاؤنڈیشن بنائی, اور میں نے کہا بیفور آئی اسٹارٹ دس فاؤنڈیشن میں رفیع بٹ کے اپنے والد پہ پراپر ریسرچ تو کر لوں. وہ جب میں ریسرچ کرنے شروع ہوا تو وہ آرکائیوز میں ہم نے کو والدہ بتاتی تھی قائد کا تعلق ہے, ان کے ہمارے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ تھا ہی نہیں, چیزیں تھی ہی نہیں. میں نے خط دیکھے تھے چھوٹی عمر میں, 10-12 سال کی عمر میں, بٹ ہم نے 2-4 گھر چینج کیے, وہ صندوق مسپلیس ہو گئے. پھر آرکائیوز, اسلام آباد آرکائیوز, لنڈن آرکائیوز سے قائد اعظم کا ریکارڈ جو تھا ہم نے اس کو ریسرچ کیا. اس میں قائد اعظم کے ریکارڈ میں رفیع بٹ اور قائد کے خط ملے. جب وہ ملے خط تو میں وہ خط لے کر مجید نظامی صاحب کے پاس, عارف نظامی کے پاس گیا, اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو امیزنگ ہے, اینڈ اس پہ بہت سیریس ہسٹوریکل ریسرچ کریں امتیاز صاحب, کیونکہ یہ قوم کا سرمایہ ہے. پھر میں نے کولمبیا یونیورسٹی کا پروفیسر کو ہائر کیا, 7 ایئرس آف ریسرچ کی. ایک بندہ جو زندہ تھا آج سے 34 سال پہلے, جو قائد کے زمانے میں بچہ بھی تھا, اس کا بھی انٹرویو کیا. دولتانہ ہو گیا, ممڈوٹ ہو گئے, یہ اپنا یہ جو پیکیجز والے ہیں, بابر علی, ان کا امجد علی, ان کے انٹرویو, جو بھی زندہ تھے ان کے انٹرویو کیے, اور ہم نے ریکریٹ کیا وہ زمانہ ہسٹوریکل پیٹرن میں, اور رفیع بٹ کا رول. اور وہ شو کرتا ہے کہ یہ کیا چاہتے تھے پاکستان کو, اور کیسا پاکستان چاہتے تھے قائد اعظم. سر اگر ان کی اور زندگی ہوتی تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پاکستان کے لیے, قائد کے لیے, سب کے لیے. لیکن سر اس کے پیچھے بھی آپ کی جو ڈیووشن تھی وہی میری تو آسان ڈیووشن تھی. اور پھر میرا جو ہیرو بن گیا میرا باپ, اور سپر ہیرو قائد بن گیا, میں وہ دیکھا, اور ڈیووشن پوری پاکستان میں آ گئی. اور پاکستان کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں, اس نظر سے نہیں جس نظر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں پاکستان کو اس نظر سے دیکھتا ہوں, آئی سی پاکستان. اور آج جو پاکستان میں برائیاں بھی ہیں وہ بھی میں ہسٹوریکل نظر سے دیکھتا ہوں کہ کیوں یہ برائیاں ہیں پاکستان میں. اور اس کا مین ریزن برائیوں کا یہ ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی, اور اپنا پارٹیشن ہوئی, اس کے بعد دنیا 2 حصوں میں چلے گی, ایک سوویت یونین کمیونزم, ایک کیپٹلزم امریکہ. اور ان کی کولڈ وار شروع ہوئی. پاکستان کے لیے نیچرل تھا امریکہ کی لیب میں جانا, اس وقت مجبوری تھی. امریکہ سے ہمارا ایکسپوجر بھی تھا نا, برٹش کالونی تھے, تو وہ تھا. انڈیا چلے گیا رشیا کی طرف, تو پھر امریکہ کے ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے اگینسٹ سوویت یونین, رشیا کے خلاف, سوویت یونین کے خلاف. امریکہ ہمیں ایڈ دیتا رہا اور ڈونیشنز دیتا رہا, اور ہم اس ایڈ اور ڈونیشن پہ ڈیولپ ہوتے رہے. ٹھیک ہے, ہماری امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ ہم اپنی اکانومی کو ڈیولپ کریں, پاؤں پہ کھڑے ہوتے, بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو جب امریکہ کو ہماری ضرورت پڑتی تھی تو بے پناہ ایڈ آ جاتی تھی اور پیسہ آ جاتا تھا. سوویت یونین کے خلاف آیا, پھر جب سوویت یونین ٹوٹا تو ٹیررزم کے خلاف 10 سال تو ہم افغانستان میں لڑے CIA کے ساتھ مل کے, پھر 10 سال ٹیررزم کے خلاف لڑے, پھر 9/11 ہو گیا, پھر آ گیا. تو ہماری جو اکانومی تھی
کبھی بھی نارمل اکانومی نہیں بنی, پولیٹیکل اکانومی بنی. یہ سر آپ نے بہت کمال کا جملہ بولا ہے, میں کہتی ہوں پولیٹیکل اکانومی بنی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کا حال ہے, ویسے تو کیونکہ ساری دنیا کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے, اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے, مہنگائی کا طوفان ہے تو ساری دنیا میں یہ بہت سارے کرائسس سے دنیا چل رہی ہے, تو سر اس وقت آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے ایٹ لیسٹ بہتر ہو سکتی ہے اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن ہے؟ دیکھیں, میں سجیشن نہیں دینا چاہتا, اس کی وجہ یہ ہے کسی کی بھی سجیشن حکمران تو مانتا نہیں. بیسک حکمران کسی کی سجیشن نہیں مانتا, جتنا مرضی کوئی ارسطاٹل بھی ہو اس کی بات نہیں مانتا, بیکاز حکمران آف دا ڈے اپنے سیلف انٹرسٹ میں رہتا ہے, جو اس کو چیز سوٹ کرتی ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. صحیح. تو وہ اپنے انٹرسٹ میں بات کرتا ہے حکمران آف دا ڈے, اور اس کے بعد ملک کا انٹرسٹ آتا ہے, بٹ پہلا اس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو سیلف انٹرسٹ پہ چلتے ہیں, اور دنیا ویسے بھی انسان چلتا سیلف انٹرسٹ پہ ہے, اور گورنمنٹس بھی سیلف انٹرسٹ پہ چلتی ہیں, ملک بھی سیلف انٹرسٹ پہ چلتے ہیں. سو حکمرانوں کو ایگزیکٹلی پتہ کیا کرنا ہے, ایگزیکٹلی پتہ کیا کرنا ہے, بٹ اس میں اگر ان کا سیلف انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ نہیں کریں گے. اگر سیلف انٹرسٹ ہے تو وہ کریں گے. سر اللہ معافی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں, پاکستان میرے حساب سے ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ پاکستان از ٹو امپورٹنٹ اے کنٹری ٹو ڈیفالٹ. اچھا, ٹو امپورٹنٹ کنٹری ٹو ڈیفالٹ. ون, افغانستان تو سنبھالا نہیں گیا ویسٹ سے, اگر پاکستان بھی بکھر جاتا ہے, اللہ معافی میں بات کر رہا ہوں, تو انڈیا ایشیا سب میں عذاب بن جاتا ہے. ٹھیک, تو پاکستان از ٹو امپورٹنٹ کنٹری فار ڈیفالٹ. ایک دوسری بات ہے, پاکستان میں 3 بڑے ملکوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. ایک چائنا کا بے پناہ انٹرسٹ ہے, سی پیک 35 بلین ڈالر لگایا انہوں نے, باقی لگانا ہے. اور سی پیک کے بعد انہوں نے ون بیلٹ ون روڈ میں 150 ملک ہیں جو کنیکٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان ان کے لیے اگزامپلری ہے 150 ملکوں کے لیے کہ چائنا کے ساتھ جو سی پیک میں آئے گا, ون بیلٹ ون روڈ میں آئے گا, اس کی پراسپیرٹی کیسی ہوگی. وہ اپنے انفراسٹرکچرز پہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں ان ملکوں میں, ان کو ٹریڈ کرائیں گے, ان سے امپورٹ کریں گے, ان سے ایکسپورٹ کریں گے. سو یہ چائنا کا پلان ہے کنیکٹیوٹی کا اور اکانومی کو لانے کا. سو چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے انڈین اوشن گوادر. دوسرا, سعودی عربیہ کے لیے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. سعودی عربیہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی سیکیورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سو ڈیفالٹ کے لیے تھوڑے بلین چاہیے, کبھی نہیں ہونے دیں گے. پھر تھرڈ چیز ہے کہ امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. پاکستان گھٹنوں پہ رہے, ڈیفالٹ کرے, یہاں پہ اتنا ہنگامہ ہو جائے کہ کنٹرول میں نہ رہے. سو مگر اس وقت آج کے دن میں کہوں گا فیضا کہ جینوئنلی بہت ڈسٹربڈ ہے قوم. آج کے دن بہت ڈپریسڈ ہیں لوگ, ہوپ لوگوں کی ختم ہوئی ہے اس وقت. انشاءاللہ فیئر الیکشنز ہوں تو یہ چیزیں. اچھا سر, یہ بھی بتائیں کہ یہ جو اس وقت کریٹیکل سچویشن چل رہی ہے, اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, الیکشن کب تک ممکن ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. انفارمیشن کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, بیکاز ڈے ٹو ڈے ڈیسیجنز ہو رہی ہیں, ڈے ٹو ڈے ڈیلز ہو رہی ہیں, ڈے ٹو ڈے ہو رہا ہے. کوئی پیرامیٹرز تو ہے نہیں جس پہ آپ پاکستان کی پولیٹیکل چیزوں کو فورکاسٹ کر سکیں. کچھ تو پیرامیٹرز ہو نا کھڑے, کانسٹیٹیوشن ہے, فلان ہے, کچھ تو ہو. یہاں تو ہر چیز ہی موم کی ناک کی طرح مڑ جاتی ہے, تو ہاؤ کین ون سے. اچھا سر, یہ بھی ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب خان صاحب وزارت عظمیٰ پر فائز تھے, آپ نے تبھی ایک انٹرویو میں یہ بات کہہ دی تھی کہ خان صاحب کی جو 50 لاکھ گھروں کا نعرہ کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہوگی. تو سر آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ ایسے ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اٹ واز سچ اے بگ تھنگ. اور میرے پاس اس وقت ہی جب ہاؤسنگ کی بات ہوئی تو ان کا ایک بہت بڑا سینئر منسٹر ہے, تب بھی تھا, تو ہاؤسنگ کا تھا, منسٹر تھا, دوست تھا میرا بہت. تو اس نے مجھے فون کیا, تو میں تمہاری طرف آنا چاہتا ہوں کل. میں کہا آپ آ جائیں, میرے دوست تھے. تو وہ آ گئے میرے پاس, آ کے انہوں نے مجھے اسی ہاؤسنگ کی بات کی کہ اس طرح کر رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں.
میں نے ان کو کہا، میں کہا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ بننا ہی نہیں، یہ ہونا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے، دوست میرے نے ایک کمپیوٹر کا بنا ہوا 2 لیفلیٹ بنا کے نا، جس طرح بروشر ہوتا ہے، وہ دکھایا. تو کہتا بننا نہیں دے اسی بنا لیتا ہے. اور میں کہتے تسی کاغذ سے بنایا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو وہ ہوا میں، اچھا جس طرح آتے ہی گاڑیاں بیچو، گائے بیچو. دس واز ٹوٹلی امیچور ایکٹس، ٹوٹل امیچور ایکٹس. اچھا سر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو عوام لے کے آئی تھی؟ میں یہ کہوں گا ہی واز پاپولر، ہی ہیڈ ہز اون فالوئنگ، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہیلپ کیا ٹو پش اپ. ٹو پش اپ. تو وہ اس میں آپ پھر کہہ دیں جی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئیے، کہہ سکتے ہیں آپ. بٹ میں کہوں گا ہی واز انف پاپولر، ہیلپ ہوئی. کوئی باہر کا بندہ تو نہیں تھا آپ کو یا مجھے تو نہیں لے آئی نا وداؤٹ اینی فالوئنگ. تو ہی ہیڈ از فالوئنگ. اینڈ سیکنڈلی جو اس وقت کے حکمران دوسرے تھے جو تھے، وہ بڑے عوام بڑی ان سے انہیپی تھی. آپ کو لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا خان صاحب دوبارہ برسر اقتدار آئیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے چودھری ارتضاء حسن میرے بڑے دوست ہیں، جب بھی ملیں تو میں ان سے جب بات کرتا ہوں تو وہ ایک فکرہ میں سے ہمیشہ بات کرتا ہوں. امتیاز کل دا میں نہیں کچھ کہہ سکتا، پچھلے 10 سال کی ہوا پاکستان، یہ میرے کو پوچھ لے. پرسوں کی ہوا وہ پوچھ لے، 10-20 سال پہلے کی وہ پوچھ لے. میں تو سیدھ سانگا کل ہونا کہ یہ پاکستانی میں نہیں کہہ سکتا. اس سے پہلے شاید کچھ پیرامیٹرز تھے، بندہ کہہ سکتا تھا کہ اس طرح ہوگا یا اس طرح نہیں ہوگا. اس وقت اتنے ہڈن ہینڈز چل رہے ہیں، اتنا امریکہ کا انٹرسٹ چل رہا ہے، اتنا عوام کا اپنا ریئیکشن ہے، مہنگائی کی ایک اپنا سیلنگ کو ہٹ کر رہی ہے. یوتھ آپ کا 50% یوتھ ہے جو 20s میں ہے، اس کی اپنی فرسٹریشن ہے بیچاروں کی. اینڈ یہ یوتھ بڑا ٹیلنٹڈ یوتھ ہے. نیٹ آ گیا وہ ہر کے پاس، دے آل ایز اویئر ایز یو اینڈ می، وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. فرسٹریشن ہے، جاب مل نہیں رہی، بزنس کوئی چل نہیں رہا، بیکاز بزنس کے لیے آپ کو ایک پرماننٹ پالیسی چاہیے ہوتی ہے، وہ ہے کوئی نہیں. تو جاب کے لیے انڈسٹریز وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ہے. اچھا سر، جس طرح سے مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں، ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ اس وقت کیسا جا رہا ہے؟ پچھلے 2 سال سے تو بہت نیچے گئی ہیں، بیکاز آف دی پولیٹیکل ڈسٹرپشن. نیچے گئی، بلکہ انڈر ویلیو ہیں پرائسز، ریئل اسٹیٹ کی انڈر ویلیو ہو رہی ہیں. اچھا، اس وقت جو بزنس ٹائکونز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ ان میں سے کس کے ساتھ ہے؟ زندگی میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سوچا. میں اپنی مقابلہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کے ساتھ کیا کہ میرا کل کا دن شوڈ بی بیٹر ہیپیئر دین ٹوڈے. میری کسی سے مقابلہ نہیں، بلکہ جو میری ٹریڈ میں میرے بڑے دوست ہیں، آئی ایم ہیپی فار دیئر سکسیس. بیکاز میرا تو مقابلہ خالی بزنس میں تو ہے ہی نہیں، میرا تو مقابلہ ہے پرسنل ہیپینس میں، پرسنل مینٹل گروتھ میں، ٹو نو مور ان دا ورلڈ واٹ از ہیپننگ، اپنے انٹرسٹ کی چیزیں، اپنے ملک کے لیے کیا بہتر ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، اپنی ہیلتھ پہ کتنی بہتر کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ کتنی خوشی منا سکتا ہوں، اپنے دوستوں کو کتنا ہیلپ کر سکتا ہوں. میرا تو اس میں مقابلہ ہے، اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ ہے، کسی کے ساتھ نہیں. بیکاز ایک آدمی لیٹ سے میں مقابلہ کرتا ہوں اے کے ساتھ، اے پیسے میں بہت اوپر چلے گیا فار ایگزامپل میرے سے، بٹ ہیپینس میں نہیں گیا، یا گروتھ میں نہیں گیا، یا ریپوٹیشن میں نہیں گیا، تو میرا کیا مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ. اچھا سر، اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو دیتے ہیں؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میری کامیابی کا جو راز تھا وہ بھی میرے باپ نہ ہونے میں تھا. اگر باپ میرا زندہ ہوتا، میں ان کے شیڈو میں رہتا، اور جتنے وہ بڑے اور اچھے آدمی تھے، میں یہ نہ ہوتا، میں بھی ون آف دوز اسپوائلڈ بریٹس ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ زیرو سے چیز دیکھی، تھڑوں پہ بیٹھے، نیچے سے چلے، غربت، غریب، ہر ایک کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے آج میں یہ ہوں. ماشاءاللہ. میری بات سمجھ گئے آپ؟
تو میں نے بہت دوست دیکھے جو بہت پیسے والوں کے بیٹے ہیں یا ایرا، ان کی سوچ کچھ اور ہے. تو سو مطلب کہنے کا ایک کئی دفعہ بلیسنگ ان ڈسکائز ہو جاتی ہے. باپ کو تو مس کیا، بٹ یہ جو میری شخصیت بنی ہے یہ اسی لیے بنی کہ باپ نہیں تھا، سپورٹ نہیں تھی نا، تو اس کے لیے سیکھتا رہا. اور مجھے کوئی سکھانے والا نہیں تھا، سمجھانے والا نہیں تھا کوئی. اچھا ایک اور پرابلم ہوتی، آپ ایڈوائز کس سے لیتے ہیں؟ کوئی بھی، آپ، میں، کوئی بھی. آپ کو سب سے زیادہ سنسیئر ایڈوائز آپ کا ماں باپ دیتا ہے، بہن بھائی دیتے ہیں، چاچا ماما دیتا ہے. بالکل. فیضا وہ تو کوالیفائڈ ہی نہیں ہے آپ کو ایڈوائز دینے کے لیے. وہ کون سے اتنے سکسیزفل تھے اپنی لائف میں؟ وہ تو روایتی باتیں بتائیں گے نا، روایتی باتیں ایک الگ بتائیں گے. انداز ہے دنیا کو دیکھنے کا. وہ تو پیار میں آپ کو، محبت میں آپ کو کہیں گے، بٹ دے آر ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ایڈوائز یو. جب میں امریکہ گیا 25 سال کی عمر پہ، تو وہاں میں نے سیلف ہیلپ بکس پڑھی. اچھا. نیپولین ہل کی اور فلانے کی، جو اس وقت کے موٹیویٹرز تھے. واہ. تو میں نے وہاں سے سیکھا، ماں باپ سے نہیں سیکھا. کیونکہ مجھے لگتا تھا چھوٹی عمر میں بھی میری ماں یہ کیا سکھائے گی، یا چاچا کیا سکھائے گا، یا ماما کیا سکھائے گا. بیکاز آئی تھاٹ کہ یار یہ تو بات عجیب سی کرتے ہیں، میں تو ایسا بندہ ہی نہیں. سر آپ کا سوچنے کا انداز بھی تو الگ تھا نا. الگ تھا. تو اچھا سر، کوئی ایسا انٹرپرینور رہا ہے جو آپ کی انسپریشن رہا؟ ناٹ ریئلی، بیکاز میری انسپریشن اس کے لیے نہیں رہا کہ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ انسپائر ہو جائے کہ کسی کے پاس انٹرپرینور ہے تو اس نے پیسہ بہت کما لیا. میرے لیے مجھے وہ چیز امپریس نہیں کرتی. اچھا. پیسہ کما لیا 24 گھنٹے اگر تو پیسے کے پیچھے لگا رہا ہے تو کمائے گا، کیوں نہیں کمائے گا؟ ٹھیک. مطلب آل ان ون میں نے نہیں دیکھا کسی کو. اچھا، کسی کو نہیں دیکھا. آل ان ون میں نے نہیں دیکھا کسی کو. اور میں نے ایک نیگیٹو چیز کہوں گا کہ جتنے پیسے والے میں نے پاکستان میں دیکھے موسٹلی کمینے دیکھے، پیسے کے ساتھ بھی کمینے. وہ کمین کی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، خصلت میں ہوتی ہے، جاتی نہیں ہے. کمینے دیکھے. اب دیکھیں، اب مجھے پتا ہے کہ آپ کی ورتھ بلینز میں ہے اور آپ 10 روپے پہ کمینگی کر رہے ہیں، اپنے ملازم کے ساتھ کر رہے ہیں، تو میں کیا آپ کی رسپیکٹ کروں گا؟ سر یہ بہت پینفل ہوتا ہے، یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں. بالکل. اچھا، پھر دوسری بات ہے، ایک بندہ بہت سکسیس کر لیتا ہے بٹ وہ ایلیگلی کر رہا ہے. اچھا. بالکل وہ بھی نہیں. مجھے بتائیں، اس پہ 4 پرچے بھی ہوئے ہوئے ہیں، بندے بھی مار رہا ہے بٹ سکسیس کر رہا ہے. اب واٹ ڈو یو سے؟ ہم تو اس کو سر کریڈٹ نہیں دے سکتے. بالکل. سو ناٹ ریئلی. اور میری سوچ بھی یہ اس طرح کی ہے بیکاز اگین ایز اے سیڈ کہ باپ نہیں تھا، خود کیا، خود دیکھا، خود کیا، خود ہر چیز کو آبزرو کیا. آج بھی میں کہیں کسی جگہ سے گزر جاؤں تو آپ سمجھیں 360 ڈگری میں مجھے ہر چیز رجسٹر کر لیتا ہوں. بٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پوکر فیس ہوں، مطلب کہنا مجھے نظر ہی نہیں کچھ آ رہا ہے. لیکن شاید آپ سے زیادہ کسی کو مجھے بہت نظر آتا ہے، میں اگنور کر لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا یہ زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کو آسان کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے. واہ 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 سر، اور اگر سب لوگ اسی فارمولہ پہ عمل کر لیں تو کامیاب ہو جائیں. بہت کچھ نظر انداز کر کے زندگی آسان کرتا ہے بندہ. اور اس میں وہ جو بندے ہوں گے نا وہ کہیں گے نظر اندازی نقصان ہے ہمارا. ہاں نظر انداز کرے گے تو لاس ہے نا، آپ لاس لے رہے ہو، وہ نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں نظر انداز کر کے جھگڑا کوئی نہیں ہوتا. میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہوں 43 ایئرس سے، ایک جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ، ایک جھگڑا نہیں. دیٹ مینس کتنا نظر انداز کیا ہوگا چیز ٹو بی پیسفل. اس کے لیے آپ یہاں آئے، آپ کوئی باڈی گارڈ نہیں دیکھیں گے، کوئی ڈالے نہیں دیکھیں گے، کوئی کچھ نہیں دیکھیں. آپ کسی اور ریئل اسٹیٹ والے کے پاس تو جائیں تو آدھی بٹالین بار بیٹھی ہوتی ہے، تو یہاں کبھی نہیں ہوگا. نظر انداز کیا بہت کچھ فار پیس. اچھا، اگر سر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ابھی تک کا سب سے بڑا فیلئر کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ فیلئرز کافی ہوئے، اگر بزنس میں دیکھیں گے تو فیلئرز کافی ہوئے. مینس کہ میں نے ریئل اسٹیٹ سے ہٹ کے جو بزنس کیا اس میں 2 3 4 کیے، اس میں نقصان کیا. اور نقصان اس کے لیے کیا گیا ٹرسٹڈ دا پیپل دیٹ دے ول ڈو اٹ ویل. وہاں پہ پرابلم کریٹ ہو گئی. مطلب ریئل اسٹیٹ میں نقصان کبھی نہیں کیا بیکاز جانتا تھا کام، اور اگر کوئی اور کیا تو اس میں نقصان کیا.
सो बिजनेस में फेलियर्स हुए. अच्छा, पर्सनल लाइफ में फेलियर्स हुए कि 2 डाइवोर्सेस हुई, दैट्स अ फेलियर इन वन वे. अच्छा, बट मैं उसको फेलियर नहीं देखता. मैं ये देखता हूँ कि 50% तो पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट हो चुका हुआ है. जो 50% रह गया उसमें 50% का 30% तो कमरों में लड़ाई हो रही होती है, आपस में किसी चीज़ पे झगड़ा हो रहा था, और 5-10% होंगे जो हैप्पी होंगे. वो पता नहीं कहाँ पे. वो अच्छा, सो अगर आपकी नहीं बनती तो आप में ख्याल अलहदा हो जाएं तो बेहतर है, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी. मेरा अपना ख्याल है, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट. तो बाकी वो कहते हैं मैरिज का एक है, मैरिज लास्ट बिटवीन 2 fools who are not willing to give up on each other. 2 fools who are not willing to give up on each other. तो ये भी है. अच्छा सर, ये बताएं कि व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, इनोवेशन और इंटेग्रिटी? देखिए, इंटेग्रिटी के बगैर तो बंदा ज़ीरो है, और बिजनेस में तो ज़ीरो है, और सोशल लाइफ में भी ज़ीरो है, औलाद के लिए भी ज़ीरो है. इंटेग्रिटी नंबर 1 है. इंटेग्रिटी अच्छा, और इंटेग्रिटी होती है रेपुटेशन. रेपुटेशन प्रोसीड्स यू, मीन्स आप मेरे दफ्तर आई हैं ना, तो आने से पहले आपको मेरी रेपुटेशन पता चल गई हुई है. वो सोशल मीडिया से पता चल गई, किसी दोस्त से पता चल गई, किसी वाक़ से चल गई. तो ये ऑलरेडी टू रेपुटेशन हैज़ प्रोसीड्स यू. ठीक. सो रेपुटेशन और इंटेग्रिटी के बगैर तो बंदा का मज़ा ही नहीं. इनोवेशंस आर गुड, इनोवेशंस आर वेरी सक्सेसफुल. इनोवेशन अगर बंदा कर ले, मैंने रियल एस्टेट में इनोवेशंस की हुई हैं सारी. अभी ग्वादर में मैंने प्रोजेक्ट किया, दैट वाज एन इनोवेशन. आई एम द ओनली पर्सन हु वेंट टू ग्वादर 20 years बैक, बॉट लैंड एंड स्टार्टेड प्रोजेक्ट देयर. मैंने 20 साल पहले मार्क कर लिया था कि चाइना राइजिंग स्टार है, राइजिंग फोर्स है, अमेरिका डिक्लाइनिंग फोर्स है. चाइना का जो एंट्री है वो साउथ चाइना सी से है, जहाँ पे 10 मुल्कों के साथ उसकी अनबन है, और अमेरिका डोमिनेटेड है. फिलीपींस होगी, ब्रुनाई होगी, ऑस्ट्रेलिया हो गया. तो उसको अल्टरनेटिव रूट चाहिए, जिसके लिए रशिया भी आया था अफगानिस्तान. अफगानिस्तान रोक दिया, ग्वादर चाहिए था. तो चाइना की रिक्वायरमेंट है ग्वादर, साउथ इंडियन ओशन. सही. तो मेरी कैलकुलेशन थी कि चाइना की रिक्वायरमेंट, अभी भी आपको मैंने इंटरव्यू में बताया कि चाइना आपको निकालेगा बाहर, उनकी रिक्वायरमेंट है. दोस्त मैं उसमें नहीं बिलीव करता कि मुल्कों की दोस्ती है हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सी. सबके अपने इंटरेस्ट हैं. इंटरेस्ट अगर आपका इकट्ठा है तो आप इकट्ठे हैं. तो मैं समझता हूँ चाइना और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इकट्ठा. और सो इनोवेशन थी ग्वादर, एंड ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट आई हैव डन. लाहौर में जो टॉल बिल्डिंग्स थी, आज से 40 साल पहले आई वॉज द पर्सन हु मेड द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हेयर एंड डिड इट. I was the first person in Lahore to make a farm housing scheme, green acres farm housing scheme. I was the first person. Innovation में मैं रहा हूँ. Innovation इसके लिए मैं कर लेता हूँ कि मेरी observing power है. वो जी आपने जो कहा कि आप तो 360 डिग्री आ रहे कॉन्सेप्ट. मेरी observing power है, और वो भी है. दूसरी बात है, मैं foresee भी कर सकता हूँ चीज़ों को. अच्छा. Through the knowledge that I have, and constantly. अच्छा, knowledge मेरी बहुत बड़ी weakness है, बहुत बड़ी weakness है. यकीन करिए फैज़ा, आज भी मैं 5 से 6 घंटे मीडिया में रहता हूँ. टीवी लगा होता है, 2 आईपैड होते हैं और एक फ़ोन होता है. फ़ोन पे मैं फेसबुक वगैरह देख रहा होता हूँ, आईपैड पे और टीवी पे शोज़ लगाए होते हैं. कभी इसको ऊंचा कर दिया, कभी उसको नीचे कर दिया. इंटरनेशनली सारा कुछ चल रहा होता है, और मेरी कोशिश होती है 4-5 घंटों में मैं मैक्सिमम ऑब्जॉर्व कर लूँ. तो ये मेरी नॉलेज इज़ माय वीकनेस, एंड दैट इज़ माय ग्रेटेस्ट प्लेजर टुडे. आई मीन टू नो समथिंग मोर, टू नो समथिंग, वो आदत बन गई हुई है. और वो उसका फ़ायदा बहुत होता है. माशाल्लाह, फ़ायदा ही होता है ना. आपको एग्जैक्टली पता होता है क्या होना. बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का. व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया. उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. मुझे दीजिए इजाज़त. अगले प्रोग्राम तक के लिए तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.